बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की 29 नंबर किस्त में हम आज आपके सामने सुलह हुदैबिया का दूसरा हिस्सा बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मक्का वालों ने कबीला बनु सकीफ के सरदार अरवा बिन मसूद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। अरवा ने आकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश के तमाम कबाइल तुम्हारे मुकाबले के लिए आमादा और मुस्तैद है। तुम्हारे साथ जो लोग हैं, हमारे मुकाबले के वक्त ये सब तुमको चिन्हा छोड़ कर भाग जाएंगे और कुरैश के सामने हरगिज़ न ठहर सकेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अरवा का ये कलाम सुनकर नहायत सख्त जवाब दिया। अरवा खामोश होकर रह गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरवा से कहा कि हम लड़ाई के इरादे से नहीं बल्कि हम उम्रे के इरादे से यहाँ आए हैं, लेकिन अगर मक्का वाले लड़ाई पर आमादा है तो मैं अपने अमर नबुव्वत के लिए इस वक्त तक इनसे लड़ूंगा जब तक मेरी हड्डियां गोशत से बराना ना हो जाए। या अल्लाह ताला अपना हुक्म सादर फरमाए, मक्का वाले अगर चाहें तो एक मुद्दत के लिए मुझसे अल्तवा जंग का मुआहदा कर सकते हैं। वो मुझको तबलीग और हदायत का काम करने दें और चाहे तो खुद भी इस्लाम कबूल करके जंग को हमेशा के लिए खत्म कर दें। अरवा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहा था तो वो अपना हाथ फैला फैलाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के करीब ले जाता था। हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला को इसकी ये हरकत नागवार गुजरी। उन्होंने अपना कब्जा शमशीर इसके हाथ पर मारा और मौतबाना कलाम के लिए कहा। अरवा जब कुरैश मक्का के पास गया तो कहा कि मुअश्शर कुरैश, मैंने हर किला, रूम और आकार सरा ईरान के दरबार देखे हैं। मैंने किसी बादशाह को अपने हराम राइयों में इस कदर महबूब और मुकर्रम नहीं पाया जिस कदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इसहाब में महबूब और बाइज्जत है। इसहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते। जब वो कलाम करते हैं तो सब खामोशी से सुनते हैं और ताज़ीम की राह से इनकी तरफ निगाह भरकर नहीं देखते। ये लोग किसी तरह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात तुम्हारे सामने पेश की है, तुम इसको कबूल कर लो और मुनासिब यही है कि सुलह को गनीमत जानो। इसके बाद कुरैश मक्का ने सुहेल बिन अमर को अपना मुख्तार कुल बनाकर भेजा और इसको समझा दिया कि सुलह सिर्फ इस तरह हो सकती है कि इस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमराबियों के वापस चले जाएं और आइंदा साल आकर उम्रा करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से सुहेल को आते हुए देखा तो फरमाया कि मामला अब सहल हो गया। कुरैश ने जब इस शख्स को भेजा तो इनकी नीयत मुसल्लत किया। चुनांचे सुहेल ने शरायत सुलह पेश की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शरायत को कबूल फरमाया। इसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलहनामा लिखने के लिए तलब किए गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने दस्तावेज़ात की पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो सुहेल ने कहा कि हम रहमान को नहीं जानते, तुम हमारे दस्तूर के मुआफिक लिखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा ऐसा ही लिख दो। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा तो सुहेल ने इस पर भी इतराज किया और कहा कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तस्लीम करते तो फिर यहाँ तक नौबत ही क्यों पहुंचती? तुम सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही लिखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, ख्वाह तुम मानो या ना मानो। फिर हजरत की तरफ मुखातब होकर फरमाया कि सुहेल की ख्वाहिश के मुताबिक इस लफ्ज को काट दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, मुझसे ये ना हो सकेगा कि मैं लफ्ज रसूलुल्लाह कलम से काटूं। आपने फरमाया कि लाओ मैं अपने हाथ से काटे देता हूं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से इस लफ्ज पर कलम फेर दिया। इस सुलहनामा में, इस अहदनामे की शराइत जो मैं बयान कर रहा हूं वो ये है कि नंबर 1, मुसलमान इस साल उम्रा न करेंगे, आइंदा साल आकर उम्रा करेंगे। मक्का में दाखिल होते वक्त स्वाय तलवार की कोई हथियार इनके पास ना होगा। तलवार भी नियाम के अंदर होगी और 3 दिन से ज्यादा मक्का में क़याम ना करेंगे। नंबर 2, बाहम अमन और अमान के साथ रहेंगे। नंबर 3, अरब की हर एक कौम और एक कबीला की अख्तियार होगा और जिस फरीक के साथ चाहे हम अहद हो जाए हम इन
عہد قبائل پر بھی اس صلح نامے کی شرائط اس طرح نافذ ہوں گی، دونوں فریق قبائل کو اپنا اہم عہد اور خلیف بنانا آزاد ہوں گے۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص بلا اجازت اپنے ولی کے مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو قریش کی طرف واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے تو وہ واپس نہیں جائے گا۔ اس معاہدے کی چوتھی شرط صحابہ کرام کو سخت نواز گزری اور گراں معلوم ہوتی تھی۔ اتفاق سے ابھی عہد نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ خود سہیل کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو گیا تھا اور اسے جرم میں پابند سلاسل کر دیا گیا تھا کہ کس طرح قید سے بھی نکل کر اور بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ کو کفار نے جرم اسلام کے سبب سخت سے سخت بانی سزائیں دی تھی۔ ان کے جسد پر زخموں کے نشان اور تازہ زخم موجود تھے۔ انہوں نے زخم دکھائے اور فریاد کی کہ مجھے ضرور اپنے ساتھ مدینہ لے چلیے۔ سہیل نے کہا کہ عہد نامہ کی شرائط کے موافق ابو جندل ہم کو واپس ملنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو سمجھایا مگر وہ راضی نہ ہوا۔ بالآخر ابو جندل سہیل کے سپرد کر دیے گئے۔ سہیل وہیں سے ابو جندل کو مارتا ہوا مکہ کی طرف لے چلا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتام ہو گئے۔ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ریبا، نبی برحق ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم مسلمان ہو۔ حضرت عمر نے پھر کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ ضرور مشرک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ہم دین کے معاملے میں ایسی ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ نے فرمایا، میرا اللہ کا رسول میں ہوں، اس کے حکم کے مخالف اور بد عہدی نہیں کرتا تھا اور مجھے ہرگز ذلیل نہ کرے گا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصہ فروا ہوا تو وہ اپنی ہی جرت و گستاخی پر بہت ہی پشیمان ہوئے۔ زندگی بھر توبہ استغفار کرتے اور غلام آزاد کرتے رہے۔ صلح نامہ کی تکمیل کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کی اور احرام کھولے اور حجامتیں بنوائیں۔ اس صلح نامہ اور عہد نامے کے بعد قبیلہ خزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو گیا اور قبلہ بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ لہذا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان امن و امان کے ساتھ رہنے کا عہد ہوا، اسی طرح ان دونوں میں بھی صلح ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو، جسے صحابہ کرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، فتح مبین قرار دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ صلح اسلام کے لیے فتح مبین ہی تھی۔ صحابہ کرام اس کو شکست اس لیے سمجھ رہے تھے کہ بظاہر بعض شرائط میں اپنے آپ کو دبا ہوا اور کمزور پاتے تھے، لیکن بہت جلد معلوم ہوا کہ وہ کمزور شرائط ہی بے حد مفید شرائط ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ جنگ و پیکار کا سلسلہ ختم ہو کر امن اور امان اور اطمینان حاصل ہوا۔ اسلام جس قدر امن و امان کی حالت میں اپنا دائرہ وسیع کر سکتا ہے، لڑائی اور جنگ و جدل کی حالت میں اسی قدر نہیں پھیل سکتا۔ اسلام کا اصل منشا ہی یہ ہے کہ دنیا میں انسان امن و امان کی زندگی بسر کرے۔ اسلام کو لڑائی بھی اسی لیے کرنی پڑتی ہے کہ امن و امان قائم ہو۔ اسلامی لڑائیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑائیوں کو مٹانے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے تھیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 برس کے عرصہ میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی تھی۔ معاہدہ کی چوتھی شرط سب سے زیادہ صحابہ کرام کو ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ اب اس شرط کے نتائج دیکھیے۔ چند روز کے بعد ایک شخص ابو بصیر جو کہ مکہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، مکہ کی مانند بوند سے تنگ آ کر بھاگے اور مدینہ میں آ کر پڑا گزین ہوئے۔ قریش نے اپنے 2 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجے کہ معاہدے کے موافق ابو بصیر کو واپس بھیجا جائے۔ آپ نے ابو بصیر کی خواہش پر معاہدہ کی پابندی کو ترتیب دی اور ان دونوں شخصوں کے ہمراہ ابو بصیر کو واپس کر دیا۔ ابو بصیر مکہ میں واپس جانا اپنی موت سے بدتر سمجھتے تھے۔ ذوالحجیہ پہنچ کر ابو بصیر کو ایک راہ موفر سوچی۔ انہوں نے اپنے محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بڑی اعلیٰ درجے کی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے محافظ نے یہ سن کر اپنے ساتھی کی تلوار کو برا نہ کر کے ہاتھ میں لیا اور تعریف کرنے لگا۔ ابو بصیر نے کہا کہ ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ اس نے تلوار بلا تکلف ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی۔ ابو بصیر نے تلوار ہاتھ میں لیتے ہی ایک ہاتھ
اس صفائی اور چابک دستے سے مارا کہ ان میں سے ایک کا سر پھٹا سا الگ ہو گیا، دوسرا فوراً اٹھ کر بھاگ گیا۔ ابو بصیر تلوار لیے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے، وہ وہاں سے مدینے ہی کی طرف بھاگا اور ابو بصیر سے پہلے مدینے میں داخل ہوا۔ مسجد نبوی میں حواس باختہ گھبرایا ہوا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے مارے جانے کا حال سنایا، اور ابھی حال سنا ہی رہا تھا کہ ابو بصیر کی تلوار لیا ہوئے سامنے سے نمودار ہوئے۔ آپ نے ابو بصیر کو دیکھ کر فرمایا کہ آتش جنگ بھڑکانا چاہتا ہے، اگر اس کی مدد کی گئی تو ضرور لڑائی کرا دے۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر ابو بصیر کو یقین ہو گیا کہ مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور مجھ کو ان مشرکوں کے سپرد فرما دیا ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو پھر آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کی پابندی میں مجھ کو پھر مشرکوں کے سپرد فرمائیں گے، لہذا میں جاتا ہوں کہ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ قریش کا آدمی مکہ میں گیا اور تمام حال قریش مکہ کو سنایا۔ ابو بصیر مدینہ سے روانہ ہو کر ساحل سمندر کے قریب مقام حیث میں مقیم ہو گئے۔ ابو جندل بن سہیل، جن کا حال ہم پہلے بیان کر چکے، ابو بصیر کا حال سن کر مکہ سے فرار ہوئے اور سیدھے مقام ایس میں ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو شخص مکہ میں مسلمان ہوتا مکہ سے بھاگ کر ابو بصیر کے گروہ میں شامل ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ ان کا ایک زبردست گروہ مقام ایس میں جمع ہو گیا۔ اب اس گروہ نے قریش مکہ کے قافلوں پر جو ملک شام کی تجارت کے لیے جاتے تھے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ قریش مکہ کے لیے گروہ اس قدر خطرناک ثابت ہوا کہ ان کا ناک میں دم آ گیا اور وہ تنگ اور عاجز ہو کر بجزل کے اور کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ منت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم معاہدہ کی چوتھی شرط کو منسوخ کرا دیتے ہیں۔ اب جو شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے گا، ہمارے گھر اس کو واپس نہ لے جائیں۔ اور حضرہ کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایس والے مسلمانوں یعنی جماعت ابو بصیر کو بھی اپنے پاس مدینے میں بلوا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی اس درخواست کو منظور فرمایا اور ابو بصیر کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ماں اپنی جماعت کے مدینے میں چلے آؤ۔ جب آپ کا یہ فرمان ایس میں پہنچتا ہے تو ابو بصیر بیمار اور صاحب فرمائش تھے۔ انہوں نے ابو جندل کو بلا کر ہدایت کی تم اس حکم کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد ابو بصیر کا انتقال ہو گیا اور ابو جندل ماں رفقہ مدینے میں چلے آئے۔ ابو بصیر کا مذکورہ واقعہ معاہدہ حدیبہ کے سلسلے میں اس جگہ مسلسل بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق سن 6 ہجری سے واقع ہے۔ حدیبہ سے واپس تشریف لا کر آپ نے عمرو بن امیہ زمری کی نجاشی شاہ حبش کے نام ایک خط دے کر ملک حبش کی طرف روانہ کیا کہ وہاں سے حضرت جعفر بن ابو طالب اور تمام مہاجر مسلمانوں کو حبش سے واپس مدینہ میں لے آئے۔ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ نجاشی نے اس خط کو پڑھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا تھا اور طائف و ہدایت کے ساتھ مسلمانوں کو مدینے کی طرف رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبہ سے واپس ہو کر ماہ ذی الحج میں مدینے پہنچے۔ محرم سن 7 ہجری تک مدینے میں قیام فرما رہے۔ سن 6 ہجری کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اور گھوڑوں کی دوڑانے کا قاعدہ مسلمانوں میں جاری کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ماجدہ نے اسی سال انتقال فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ اسی سال مسلمان ہوئے۔ تو دوستو، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے، قسط نمبر 30۔ اللہ حافظ۔